अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ आर्मी बेस पोजेसिव हीरो इनोसेंट हीरोइन के साथ बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिएगा। जीते चलते हैं आज के लास्ट एपिसोड की जानिब। वो गाड़ी दे रहा था, घर पहुंचा था। घर में दाखिल होते उसे लगा जैसे किसी ने कस के उसे जिस्म से 100 टुकड़ों में काटा हो। हर जगह चीज़ें बिखरी हुई थी, जगह जगह से खून बिखरा हुआ था। हयाती जिंदगी वो चीख रहा था, जहाँ तक कि वो घूमता हुआ कोई पागल ही मालूम हो रहा था। सर, इन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, उसके आदमी ने जाते ही उसके कॉलर थमा था। एक काम ढंग से नहीं कर सके, वो सुरख निगाहों से उसे देखता हुआ गुराया और उसके तानियाती की सिक्योरिटी के सर झुके थे। सर, हम बर वक्त पहुँच गए थे, उनमें से एक मिनमिनाया। अगर पहुँच गए होते तो मेरी बीवी आज अस्पताल न होती। वो चीखता बाहर की तरफ भागा। अस्पताल आता उसके कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर गया तो देखा वो बिस्तर पर पुरसुकून आंखें मूंदे पड़ी थी और उसके बाजू पर और सर पर पट्टी बंधी थी और उसके आदमियों ने नमक हरामी नहीं की थी। वो लोग थे जिनकी हाथ ने कभी न कभी मदद की थी। अपनी नेकी का सिला अपनी ही बीवी के सामने उसे बाहिफाजत देखे नम आंखों से आसमान की तरफ देखते हुए सुकून का सांस लिया था। आप उनके देखते ही वो हैरान रह गई। मेरे केबिन में मिले मुझे उससे याद की डिप उतारते उसने हाथ को अपने साथ आने का कहा तो मेरे केबिन में मिले मुझसे डिप उतारने उसे हाथ को अपने साथ आने का कहा तो हयात उसे देखता बाहर चली गई। घर पहुंचकर सारा सामान हुरिया के कमरे में रख दिया और उसे बोलता अपने कमरे में चला गया। काफ़ी उसकी जगह फरजीन बेगम को लाते देखकर मैंने हूर को बोला था, मामा वो थक गई थी, बच्ची है, तुम भी ज़्यादा सख्ती मत किया करो। पता है कैसे नाजों से पाला है हमने उसे, और उसका उतरा चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम्हें पता है मीर, तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज़ होंगे अगर ऐसे उदास रही तो। बहुत तंग करती है आपकी बहू मुझे मामा, उसने उनके कंधे पर सर रखते हुए कहा। तो कुछ कम नहीं हो, उन्होंने उसके सर पर चिपत लगाते हुए कहा। और बहू नहीं थी, बेटी है मेरी। आपकी बेटी तो चुन चुन कर बदले लूँगा, उसने दिल में कहा। और उन्हें कहता वो 100 बातें सुनने को मिली थी उसे। उसके जाने के बाद वो काफ़ी ख़त्म करता उसके रूम में बिना नॉक किए अंदर आया और दरवाज़ा लॉक किया जो अभी नहा कर निकली थी। आप काफ़ी को किसे बोला था मैंने? मुझे तो मामा क्यों लाई? मैंने बनानी थी, बस अम्मी को कह दिया वो दे आई। मैं उसने डरते हुए कहा, क्योंकि उसके करीब पहुंच गया था। क्या मेरा तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता और फिर मैं तुम्हारे नज़दीक अहम नहीं? उसे दीवार के साथ लगाते हुए बोला। ऐसा नहीं है। हुरिया ने झटके से उसे देखा। तो फिर क्या वजह है? क्या वजह है हुरिया? दिलावर, तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रही। उसके गीले बाल देखकर वो उसकी उंगलियों को लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उसके सूखे होंठों को दर्द करते हुए कहा, मुझे सोना है। वो एकदम पीछे हुई तो मुझे उसे सख्त मीर ने उसे सख्त निगाहों से घूरा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी जगह पर खड़ी हुई, उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखा और आंखें बंद की तो मीर दिलावर के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट आई जिसे वो छुपा गया। कहा तो वो ऐसी ही खड़ी रही। वो झुका और उसकी नम गर्दन पर अपना नाक सहलाया और गहरी सांस भरी। सोच लो अब की बार मेरा हाथ झटका तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। वो ऐसे ही खड़ी रही। मीर हुरिया ने उसका कलर थामते हुए मीर दिलावर रिजवान ने उसे अपने हिसाब में लिया। तुम्हारी तरफ बहुत हिसाब निकलते हैं मेरे हूर। उसके बाल उसके चेहरे के पीछे करते हुए उसे हल्का सा बुखार महसूस हुआ। ठंडे पानी से नहाई हो? माथे पर बल दिए पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। दिमाग ख़राब है तुम्हें पता नहीं है कि ना तुम्हें ठंडा पानी सूट नहीं करता? वो इसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेता हुआ बोला। आपको कैसे पता? तुम्हें नहीं, लेकिन मीर दिलावर रिजवान को सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती, ऊंचा तकिया नहीं पसंद, ठंडे पानी से नहीं नहाती तुम, और सी फूड पसंद नहीं, और बहुत कुछ, काफ़ी कुछ पर्सनल भी सब वक्त पर बताऊंगा। अभी मेडिसिन लो और ख़बरदार एसी ऑन देखा तो आज मैं तुम्हारे। और उसने कहा तो उसके हाँ में हिलाते हुए सीने पर धीरे से डर रखा। मीर ने उसके बालों में हाथ फेरा। और बदल लोगी खुद को मेरी खातिर या बाबा को मना कर दोगी? वो शरारत से बोला और झटके से उससे अलग हुई। वापस आओ, उसने वो दहाड़ा तो वो दोबारा नज़दीक हुई और उसे अपने हिसार में ले लिया गया। मैं खुद बदलूंगी, खुद को सब बदल दूंगी। वो रोंदे हुए लहजे में बोली। अब ज़रूरत नहीं रही। मीर दिलावर को और ये दिलावर रिजवान ऐसे ही पसंद है। और उसके सर पर भरोसा देता हुआ बोला, आपका नाम है गिरामी? मीर हाथ रिजवान, उसने धीमे लहजे में कहा। अच्छा जी, आपकी वाइफ को चोट ज़्यादा नहीं आई, लेकिन उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। उस हालत में ये मामूल से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। तो उसने झटके से सर उठाया।
کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں بہت احتیاط ہے، معمولی سی غلطی کی ان کی جان پر بھری پڑ سکتی ہے کیونکہ وہ بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتا وہ باہر آ گیا۔ وہیں بینچ پر بیٹھے اس نے نم آنکھوں کو رگڑا تھا۔ حیات، ہاتھ رضوان، میں تمہاری حفاظت نہ کر پایا سر، آپ کو آپ کی وائف بلا رہی ہیں۔ نرس نے کہا تو وہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا ہاتھ۔ حیات نے مسکراتے اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ میں میر ہاتھ کھو گیا۔ یہاں تو آئیں، کیا آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ اس کے پاس جاتے حیات نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شرماتے ہوئے پوچھا۔ زندگی۔ وہ جھکے کندھوں سے اسے ملا تو حیات کی مسکراہٹ پال میں سمٹی۔ میں اپنی حفاظت کر چکی تھی میجر ہاتھ کی بیوی ہوں، اور شکیل احمد کی ٹریننگ ایسی نہیں رہی کہ حیات شکیل احمد کو اپنا بچاؤ نہ کر پاتے۔ اپنے لیے، اپنے ہاتھ کے لیے، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے گیٹ کو نکالنا چاہا۔ ہاتھ نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سمیل رانا کے لوگوں نے ان پر گھر پر حملہ کیا تھا اور بر وقت اس کی سیکیورٹی کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ حیات خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی، بتی کا فیوز اڑ چکا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہت اچھا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ خوش ہیں۔ اس نے دیکھا اور اسے ہاتھ نے کہا تو حیات اس کا ہاتھ دھیمے سے چھوڑا۔ چلو گھر چلیں، ہم واپس جا رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا، اس نے کہا تو حیات نے سنجیدگی میں سر ہلایا۔ وہ کرنل سے ملا تھا، اور پھر وہ غصے تو ہوئے تھے لیکن کوئی نہ کر پایا، پھر بھی ہاتھ نے کر دیا، اس لیے اسے مارجن مل گیا تھا۔ انہوں نے اسے اگلے مشن پر کام شروع کرنے کا کہا تھا۔ وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا اور گھر میں عید کی تیاریاں جاری تھی۔ آج چاند رات تھی۔ حیات کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر ہاتھ پاس بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ حوریہ سے جیلس نہ تھی، لیکن میر دلاور کو اس کا یوں حیا رکھتے اسے ہاتھ کی اس زیادتی پر رونا آ رہا تھا۔ ابھی بھی میر دلاور نے حوریہ کی پلیٹ میں کھیر ڈالی تو اس نے انہیں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کی یہ حرکت سامنے بیٹھے ہاتھ سے چھپی نہ رہی اور اس نے گہری سانس بھری۔ وہ انسان میں اتنا ہرٹ کیا گیا کہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ میرا ہو گیا، وہ دھیمے سے کہہ کر اٹھی، لیکن ساتھ ہی آدھی کی کرسی سے اٹکتی وہ گرنے لگی تھی کہ اس کی کرسی کو تھاما۔ ہاتھ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ دیہان کہاں ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ جو پہلے سے بھرے بیٹھی تھی اب آنسو نکل ہی گیا تھا۔ ہاتھ آرام سے۔ حوریہ فوراً حیات کے پاس گئی تھی اور اس کا ہاتھ ہمیں اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ تم اپنی کرسی ڈھنگ سے نہیں لگا سکتے؟ ہاتھ سارا غصہ آدھی پر نکالتا کمرے میں چلا گیا تو اس نے سب نے تعصب سے سر ہلایا۔ لو بھائی، غلطی بیویوں کی ہوتی ہے لیکن ان پر تو زور چلتا نہیں تو ڈانٹ مجھ بیچارے کو لگا دیتے ہیں۔ آدھی نے دہائی دی تو رضوان صاحب بھی مسکرانے لگے، لیکن میر دلاور نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ کمرے میں گیا تو حوریہ باہر تھی، حیات واش روم میں تھی۔ حور بیٹا، وہ واش روم سے باہر آتی تن پن کرتا اس کے پاس دیوار کے ساتھ اسے لگاتا۔ اسے بیوی سنجیدگی سے بات کرنے لگا۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے؟ اور دھیان کہاں ہے تمہارا؟ چوٹ لگ جاتی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں گر بھی جاتی تو؟ وہ بولی تو ہاتھ نے اس کا جبڑا پکڑ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا۔ حیات، ہاتھ رضوان، زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری۔ تمہیں یاد بھی ہے کہ تمہارے بغیر تمہاری اس طرح کی حرکت پر میرے دل پر کیا چوٹ لگ سکتی ہے؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ حیات نے اسے دور کرنا چاہا۔ ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، مجھے عید وہیں کرنی ہے، مجھے چھوڑ کر آئیں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کہا نا حیات کچھ دنوں کے بعد چلی جانا۔ ہاتھ نے واش روم کی طرف جانا چاہا۔ آئی ہیٹ یو ہاتھ، اس نے سسکی بھرتے ہوئے ہاتھ اسے دیکھتا جو باہر جا رہی تھی کمرے سے۔ خبردار قدم باہر نکالا تو مہندی والی آ رہی ہے، مہندی لگواؤ چپ کر کے، یہیں بیٹھو، باہر پھر چیزوں سے ٹکراتی پھرو گی، اور یہ جو نفرت کا اظہار تمہاری زبان سے نے کیا ہے جواب بھی ضرور ملے گا۔ حیات وہیں بیٹھ گئی، کتنا بھی اس سے ناراض تھی لیکن اس کی بات نہیں ٹالتی تھی۔ وہ مہندی والی اسے مہندی لگا کر جا چکی تھی، وہ سو گئی تھی۔ ہاتھ واپس کمرے میں آیا تو وہ سامنے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی سو رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی اس نے احتیاط سے سیدھا کرتے ہوئے اے سی کی سپیڈ سلو کی اور کمفرٹ اڑا دیا اور اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا، اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر تھی اس کی، لیکن وہ ڈر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کیس میں کمپلیکیشنز بتائی تھیں اور اس لیے وہ حد درجہ فکر مند ہو گیا تھا۔ لیکن آج حوریہ کو وہ اس طرح سے بری طریقے سے ہٹ کر گیا تھا اور اس کے بالوں پر لپکتے ہوئے اس نے بڑے بڑے وجود کو سار میں لیا تھا۔ عید مبارک، سب کو عید مبارک، عید مبارک کہہ رہے تھے لیکن اسے دید یار نصیب نہ ہوئی تھی۔ اسے غصہ آیا، وہ آج پھر بھی گھر نہیں تھا اور ڈاکٹروں کی زندگی اس نے جھرجھری لی اور آدھی کی طرف متوجہ ہوئی جو اس نے آنے کا پوچھ رہا تھا فون پر۔ بھائی راستے میں ہے چھپکلی، اتنا منہ مت بناؤ سے جاؤ۔ اور اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، اوئے چھپکلی کس کو بولا تم نے بندر؟ حیات نے کہتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے بال نوچے تو سب مسکرائے۔ تمہیں آپ بھی اسے سمجھائیں، حور نے حیات کو بیچ میں لاتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ گڑیا، میری بیوی کو معاف رکھو، اس کا کیا بھروسہ میری بیوی کو۔ مجھے بتاؤ گڑیا،
میری بیوی کو معاف رکھو، اس کا کیا بھروسہ میری بیوی کو چوٹ لگا دے، اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری بھی عیدی نکالنے پہلے، اور اس سے پہلے میں پوچھتی ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ نے جیب سے لفافہ نکالا۔ ایک میرا ہے۔ عادی نے اس کے آگے ہاتھ کیا اور ایک لفافہ اچک دیا۔ جی نہیں، دونوں حور کے ہیں۔ ایک میری طرف سے۔ حیات نے کہتے ہوئے حور کو دیکھا۔ اسے حور بہت پیاری تھی، جس نے ان سب سے زیادہ خیال رکھا تھا۔ یہاں خوش تھی بھابھی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ عادی نے منہ بنایا، وہ مسکرائی۔ عادی کو اپنی عیدی مل چکی تھی، لیکن وہ اس کی لے کر بھاگ چکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ حور نے اچکتے ہوئے اس کے چپل سے بنانے ہوئے ہاتھ پکڑے اور کھینچ ڈالے۔ او جنگلی بلی، چھوڑو! اس نے جھٹکے سے اس کے بال کھینچے تھے۔ کسی نے یہ منظر شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ عید مبارک! اس نے اندر آتا اور اسے نظریں تک نہ ملائی۔ حور نے اسے دیکھا۔ اسے مہندی بھی دکھانی تھی ابھی، لیکن ابھی اس نے ایک ہی نظر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ سب سے عید ملتے وہ ناشتے کے لیے بیٹھ گیا اور اس کے انتظار کرنے لگی۔ حیات بھی اٹھتی میر دلاور کے پاس آئی تھی اور اپنا ہاتھ عیدی آگے کیا۔ میر دلاور نے اسے عید دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھل کر مسکرائی اور اب دونوں عادی کے پیچھے پیچھے تھی، جو انہیں عیدی کے لیے ترسا رہا تھا۔ لیکن گھر میں حیات کسی کو کام نہ لگاتی۔ وہ اپنی قسمت کو دیکھتے، کبھی حیران ہوتی اور کبھی بلیسڈ۔ دی تو ہو گئی تھی یار کی، مگر عیدی! حور نے نم آنکھوں سے کو جگایا۔ میر دلاور نے اسے دیکھا اور اس کا خود کو تکتا محسوس کر چکا تھا، لیکن اس کی حرکت یاد کرنے سے اس نے حیرت جبڑے پیچھے اور ساتھ ہی عادی کو دیکھا۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں لاؤ عادی، میں لایا تو تمہیں مسئلہ ہوگا۔ ووٹتا عادی کو بول کر چکا تھا، تمہاری وجہ سے ہوا بھائی، تمہیں نہیں دیکھا ہونا میرے بال کھینچے۔ عادی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، اور حور کے علاوہ سب مسکرائے۔ ایک بہترین وہ دن گزار چکے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اوندے منہ جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ جس کے لیے تیار ہوئی تھی، اس نے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی وہ نہیں پلٹی تھی۔ عادی، مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کی، وہ رندے لہجے میں بولی۔ میر دلاور رضوان نے جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں کو دیکھا، جو رو رو کر ہلکی سوجی ہوئی تھی۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں گرپ سخت کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ چھوڑے، اس نے نگاہیں جھکائی ہی کہا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اتنی اجازت دینے کی؟ میر دلاور اس کے پیچھے بالوں کو پکڑتے ہوئے گیا۔ وہ میرے بھائی جیسا ہے میرے میر، میں تب بھی اس کی اتنی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اگلی بار دھیان دینا تو اس کے بعد تمہاری بھی ٹانگیں توڑوں گا میں، وہ شدت پسندی سے بولا۔ حور نے اسے دور ہونا چاہا۔ کل تفصیلاً ملاقات ہوگی تم سے، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے وہ واپس بیڈ پر گری۔ کل اس کی رخصتی تھی، فنکشن زیادہ بڑا نہ تھا، اور اس کے بعد اس کا ارادہ اسے اپنے فلیٹ میں لے جانے کا تھا۔ اور اس کے جانے کے بعد حور نے دوپٹہ کھینچ کر گلے سے اتار کر دور پھینکا۔ آئی ہیٹ یو میر، یہ جان لو ہی حور یا میر دلاور کے میر دلاور رضوان تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ جو بس واپس اس کا بخار چیک کرنے آیا تھا۔ یہ جملہ سنتے وہ دھڑا اور دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ اگلے دن اس نے تیار تو کیا ہی ہونا تھا، وہ بخار میں پھنک رہی تھی رات سے۔ سب اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ اس تک یہ خبر پہنچی تو وہ پشیمان ہوا۔ وہ لڑکی اتنی حساس کیوں تھی؟ اسے بھی ابھی خود پر ترس آیا۔ رخصتی کے وقت اسے زیادہ دیر نہیں بٹھایا گیا، اسے میر دلاور کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سب کام نپٹاتا جب آیا تو میڈم ایسے سو گئی۔ اس نے گہری سانس پڑی اور اس کے پاس آتے دیکھا۔ آج نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے اسے دیکھا اور پھر گلابی اور سرخ امتزاج کے جوڑے میں وہ زیادہ بھاری نہ تھا، کیونکہ اس کی نازک سی جان بھاری کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ ہلکا میک اپ اور پھر ہلکے ہلکے جملے میر دلاور رضوان کو سیدھا دل میں اترتی محسوس ہوئی، اور اس کے پاؤں میں ہیلز نکالتے نیچے رکھے اور اسے سیدھا کرتا لٹایا اور اس کا دوپٹہ اتار کر پیچھے رکھا اور جوتی اتارتے اس پر بلینکٹ دیا اور اس کا دھیان وہ جو ایک خوبصورت مکمل احساس تھا۔ اس نے قریب آ کر لیٹے پیروں پر اس نے دیکھا۔ تم سے محبت کا آغاز ہو گیا ہے حور، یہ اب دن بدن زیادہ ہوتا چلا جانے لگا ہے۔ مجھے نہیں اندازہ تم میری شدتیں خود پر برداشت کیسے کرو گی، لیکن کرنی پڑے گی۔ تمہیں لے کر میرے دل میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، مجھے ناگوار گزرتا ہے۔ یہ سب کب سے شروع ہوا اندازہ ہی نہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے مرد کو محبت جیسی حرفات میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اب محبت ہوگی تم سے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ احساس کب ہوا مجھے خود بھی اندازہ نہیں، شاید تب جب تمہیں نکاح میں لیا، شاید تب جب تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی، یا شاید تب جب اپنی نیند میں قربان کر کے میرا سر دبا رہی تھی۔ اس رات میں تمہارا بولا ہر لفظ بھول گیا۔ تمہاری مہندی کل تمہارے ساتھ فرصت سے دیکھوں گا۔ اس کو بخار اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے لب پینچے اور اسے حصار میں لیتے ہوئے سونے کی کوشش کی۔ اگلے روز ان کا ولیمہ ہو چکا تھا۔ سب نے اسے کہا تھا کہ وہ کل چلا جائے، لیکن اسے آج ہی واپس جانا تھا۔ حور نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا، جو اب نہیں کرتا آیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور وہ اس کے دیکھے ہی چلا گیا تھا، اور اس کے دلائے اسی باربی فراق میں وہ جو بھاری تھی، اوپر سے بخار اور بھوک سے وہ نڈھال ہو کر
اس کے دلائے سی باربی فراق میر دلاور رضوان ابھی تو آغاز ہوا ہے زندگی کا تو اس نے لڑکھڑانے لگی۔ حور نے تھک کر اسے سینے پر سے سر رکھا، وہ اسے اندر لایا اور کمرے میں چھوڑتا واپس گیا اور سامان فلیٹ میں لاتا واپس آیا جہاں وہ ایسے ہی کھڑی تھی اور اس کے قریب آتے ہی اس نے میر فرمایا، مسز میر میری سینڈل نہیں کھل رہی۔ اس نے کہا تو میر نے گہری سانس پڑی اور یہی کام اب رہ گیا تھا۔ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس نے سینڈل کے سٹریپ کھولے اور نظر اس کے مہندی سے رچے مومی پیروں پر گئے اور اس کے حسن کو فرصت سے سراہیں گے۔ بیگم اس کی طرف دیکھتے ہی زو معنی لہجے میں کہا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ میر، اس نے کہا، جی فرمائیں۔ وہ سارے کام اس سے آج کروانے کا سوچ بیٹھی تھی، شاید یہ بھی اتار دیں۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے اپنی گھڑی اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیاں آگے کی۔ میر دلا سب اتارتے اس کے جھمکے اتارے، آئندہ سے چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنا۔ اس نے سنجیدگی سے جھمکوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس نے سر ہلایا۔ بھوک لگی ہے میر، اسے کہتا کھڑا ہوا اور اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت بس سونا چاہتی تھی اور راستے میں بھی سوتی آئی تھی۔ شاید دوا کا نشہ تھا جو میر نے صبح اور دوپہر دونوں وقت دی تھی اسے اس کے کپڑے تھامتے ہوئے واش روم میں بھیجا تو وہ چینج کرتی فوراً کمفرٹ میں گھس گئی۔ اسے اس کے کپڑے تھپاتے وہ واش روم میں بھیج چکا تھا اور کمفرٹ میں گھس چکی تھی۔ کل بھی میں نے شرافت سے تمہیں سونے دیا تھا، میر دلاور نے کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حور نے سر اس کے سینے پر رکھا۔ حور جی، وہ ہمدن گوشی جو سکون اس قربت میں تمہارا تھا وہ کہیں نہیں تھا، اس کے کوئی نام البدل نہیں۔ تم ضروری ہوگی ہو بے حد ضرور اس کے سر پر بوسہ دیتے۔ وہ بولا تو وہ مسکرائی، لیکن آپ میرے لیے تو نہیں ہوئے ابھی تک، اس نے مزاح میں کہا تھا، لیکن میر نے اس کے چہرے جھٹکے سے گھماتے ہوئے اس کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑیں۔ اور پھر نہیں ہوا تو ہو جاؤں گا۔ وہ شدت پسند تھا کافی اپنی چیزوں کو لے کر، حور کو پتہ تھا، لیکن حور کو لے کر وہ ایسا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ حور نے سر ہاں میں چکایا تو اس نے گردن کے قرب جا کر اپنی سانس بھرا، اور تمہاری خوشبو مجھے اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوتی ہے۔ حور، تم خدا کی طرف سے بہترین تحفہ ہو، اسے معتبر کر گیا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اب میری زندگی میں کیا اہمیت ہے آپ آہستہ آہستہ جان جائیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہم لفظوں سے کہیں مطمئن کر سکتے ہیں، اس نے کہا تو میر نے دلچسپی میں سر ہلا دیا۔ آپ کافی دلچسپی ہیں، اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا اور دل جان سے کانپی۔ مجھے نیند آئی ہے، اب تم تب سوگی جب میں اجازت دوں گا۔ اسے حصار میں لیتے اس کی آنکھیں موند گئی۔ میر، آئی ایم سوری، میں نے جو کچھ کہا دل سے نہیں کہا تھا، بس غصے میں سب بول گئی تھی۔ مجھے بس آپ کو ڈانٹنا پسند نہیں۔ اور میر دلاور رضوان اس کے آگے لفظ اس کے لبوں سے چن لیے تھے اور اس کی آگے کی زندگی حسین تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے وہ کافی تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں، وہ مکمل تھے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن۔ میں نے پڑھا ہے الف سے یہ تک، اس کی ہر یاد کو لکھا ہے دل پر۔ سوچا تھا حفظ کر لوں گی اسے، مگر وہ تو پیچیدہ ہے ہر حرف پر۔ اس کی ہر اٹھتی نگاہ کو گنا ہے میں نے، اب تو گنتی کم پڑ گئی ہے اس پر۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہے جب وہ نظر ثانی کرتا ہے مجھ پر۔ سوچا تھا اب عشق کی انتہا کر دوں گا اس پر، مگر ہر بار لگتا ہے ابھی تو عشق ابتدا ہوئی ہے مجھ پر۔ عید یار باعث نیہا روب، عید یار میں ان سے شادی نہیں کروں گی، اس نے اپنے کمرے میں طوفان برپا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کے لیے آج زندگی کا آخری دن ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کریں۔